मालिक डॉक्टर था। लड़कियां भाग भाग कर मालिक से ऑपरेशन करवाती। एक रात मुझे भी इमरजेंसी में शदीद दर्द उठने लगा। मालिक से शर्म आती थी मगर पेट फूलकर बाहर आने लगा। मालिक को कमरे में बुलाया तो देखते ही कहने लगा, कपड़े उतारो। मेरे होश उड़ गए जब उस रात मालिक ने कपड़े उतरवाकर। आज मैं इस ऑपरेशन थिएटर में खुद पड़ी हुई थी जिस पर हजारों लड़कियां अपने दर्द से निजात के लिए आईं, मगर ऐसी तकलीफ साथ लेकर गईं जिसका दर्द उन्हें कई माह बर्दाश्त करना था। उनके मसीहा डॉक्टर के खूबसूरत हाथों ने उनके वजूद के साथ ऐसा खेल खेला कि उन बेचारियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए नंगे पांव ऑपरेशन थिएटर से भागना पड़ा। मैं भी ऑपरेशन थिएटर से कराहती हुई उठी थी क्योंकि मेरा वजूद कांप रहा था और मेरी टांगों में जान नहीं थी और पेट फूलकर बाहर आने लगा। लेकिन मैं मुतमईन थी क्योंकि मेरे पास इन सारे इल्जामात के जवाब थे जो अक्सर लोग डॉक्टर शोएब पर लगाते थे, लेकिन इन लोगों के पास सबूत नहीं थे। मगर आज मैंने ये इतनी सारी बदनामी और तकलीफ सहकर वो सारे सबूत हासिल कर लिए थे जो डॉक्टर शोएब को झूठा या सच्चा साबित कर सकते थे। आपने सुना होगा कि डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, लेकिन ये शख्स तो शायद कोई दरिंदा था। मुझे उस शख्स से नफरत सी महसूस हो रही थी, मगर आज से 2 माह पहले मैं इसी लोगों का मसीहा ही समझती थी और कदर की निगाह से देखती थी, क्योंकि इसने मुझे उस वक्त नौकरी दी थी जब मैं और मेरे घर वाले फाकों से मर रहे थे। मेरा नाम बेला था और मैं डॉक्टर शोएब के क्लिनिक और घर पर काम करती थी। दरअसल में मालिक का क्लिनिक और घर एक ही जगह पर था, इसीलिए मैं दोनों जगहों पर काम करती थी, जबकि मालिक भी घर और क्लिनिक आसानी से आते जाते रहते थे। अभी भी क्लिनिक पर मरीज कम हुए तो मालिक घर चले गए, मगर उनके जाते ही एक लड़की आ गई। मुझे मालिक ने थोड़ा बहुत चेकअप करना सिखाया हुआ था, इसलिए मैंने उस लड़की से पूछा, मैम आपको कहाँ दर्द हो रहा है? ये सुनकर वो लड़की दर्द से चीखते हुए कहने लगी, जाओ जल्दी से डॉक्टर साहब को बुला लाओ। ये सुनकर मैंने क्लिनिक का दरवाजा खोला और घर के अंदर आ गई। मैं जल्दी से मालिक के कमरे की तरफ आई। उस दिन भी मालिक और मालकिन के दरमियान जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। मैं सोचने लगी कि अंदर जाऊं या वापस चली जाऊं, क्योंकि दरवाजे से बाहर आने वाली आवाजों से साफ पता चल रहा था कि मालकिन और मालिक के दरमियान बहुत लड़ाई चल रही है। मालकिन ने गुस्से से कहा, तुम मशहूर डॉक्टर हो, मगर तुम्हारे बारे में अक्सर लोग यही कहते हैं कि तुम सिर्फ खूबसूरत लड़कियों का ही इलाज करते हो, और वो भी बंद कमरे के अंदर जाकर। मालिक ये सुनकर कहने लगा, देखो रोशनी, ये मुझ पर इल्जाम है। मैं बाकी डॉक्टर्स के मुकाबले ज्यादा कमाता हूँ, इसीलिए वो मुझसे जलते हैं। मेरे पास मरीज कम आए इसलिए वो ऐसी बातें फैलाते हैं। ये सुनकर मालकिन हंसने लगी। इसका मतलब था कि मालकिन को अपने शौहर की बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो हंसने लगी। मगर मैंने उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मालिक, क्लिनिक में एक लड़की आई है, उसके पेट में बहुत दर्द है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर मालकिन जल गई, मगर मुंह से कुछ नहीं कहा, जबकि मालिक मेरे साथ चल पड़ा। वो क्लिनिक आए तो लड़की ने उन्हें देखते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय डॉक्टर साहब, मैं मर गई। हाय डॉक्टर साहब, मैं मर गई। मुझे चेक करें, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनकर मालिक ने उसे ऑपरेशन थिएटर में आने का इशारा किया और मुझसे कहने लगे कि तुम बाहर ही रहो। ये कहकर वो अंदर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मालकिन को अपने शौहर पर वाकई शक था या वो लोगों की बातें सुनकर शक करने लगी थी, मगर मैं ये कई दिनों से देख रही थी कि मालिक ने आज तक किसी लड़की का चेकअप मेरे सामने नहीं किया था, और जब भी वो किसी लड़की को अंदर लेकर जाते मुझे यही कहते कि तुम बाहर रुको और किसी को अंदर न आने देना। मैं भी मालिक के हुक्म पर सख्ती से अमल करती थी, और जब तक मालिक अंदर रहते थे मैं किसी को ऑपरेशन थिएटर में ना जाने देती थी। मगर ये बात मुझे भी हैरत में डाल देती थी कि मालकिन बगैर किसी की मदद के सारा ऑपरेशन खुद करते थे, मगर मैंने ये बात कभी अपने मुंह से नहीं निकाली थी। हम 5 बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर अब्बू बीमार हो गए, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़कर नौकरी तलाश करनी पड़ी। मगर मैं मैट्रिक पास थी, मुझे किसी दफ्तर में जॉब नहीं मिल सकती थी। मेरे एक दोस्त मुझे डॉक्टर शोएब के बारे में बताया। यहाँ मैं नौकरी के लिए आई तो उन्होंने मुझे 20,000 तनख्वाह पर रख लिया और कहा कि इसी तनख्वाह में मेरे घर का काम भी करोगी। बेशक तनख्वाह कम थी और काम ज्यादा, मगर ये जॉब मेरी मजबूरी थी। मेरी बहनें पढ़ रही थी और उनकी पढ़ाई के बहुत खर्चे थे। मुझे अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। कुछ दिन में वहां काम करने लगी और थोड़ी मुश्किल हुई थी। मसला सिर्फ ये था कि काम ज्यादा था, मगर काम कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे आता ना हो, इसीलिए मैंने ये नौकरी कर ली। मालिक के क्लिनिक पर बहुत सारे मरीज आते थे, मगर उनमें से ज्यादातर लड़कियां ही होती थी। शुरू में मुझे लगा कि ये लड़कियां मालिक की खूबसूरती देखकर आती थी, मगर अब मुझे ये कुछ और ही चक्कर लगता था।
کیونکہ جو بھی لڑکی یہاں آتی تھی وہ میری مٹھی میں بھی کم از کم 1000 کا نوٹ دے کر جاتی تھی۔ نوکری کے پہلے ہی دن ایک لڑکی نے مجھے پیسے دیے تو میں نے وہ مالک کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سن کر مالک نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ابھی جو لڑکی یہاں آئی تھی اس نے مجھے پورے 1000 روپے دیے ہیں، یہ شاید آپ کی فیس تھی۔ یہ سن کر مالک ہنسنے لگا اور کہا، میری فیس 1000 روپے نہیں بلکہ ہزاروں روپے ہے جو میرے بینک اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ یہ شاید اس لڑکی نے تمہیں دیے تھے، یہ تم ہی رکھ لو۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی، مگر میں نے تو کچھ کام نہیں کیا۔ یہ سن کر مالک کہنے لگے، یہاں بہت ساری امیر لڑکیاں آتی ہیں جنہیں پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ تمہیں پیسے دے جاتی ہیں، تم ان سے یہ پیسے لے لیا کرو، مگر یہ بات باہر کے کسی بندے کو مت بتانا، یہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہنا چاہیے۔ یہ سن کر میں نے وہ پیسے رکھ لیے۔ مالک کے کلینک میں کئی لڑکیاں آتی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ بس لڑکیاں ہی آتی تھیں، کیونکہ مالک کے کلینک پر کبھی کوئی مرد آ جاتا تھا تو مالک اسے دوائی لکھ کر بھیج دیتا تھا، اس کا آپریشن کبھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے اس کلینک پر زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، میں صبح کے وقت آپریشن تھیٹر کی صفائی کر دیتی تھی اور پھر شام کے وقت بھی صفائی کرتی تھی۔ میں دراصل رات دن مالک کے گھر رہتی تھی، دن کے وقت لڑکیاں کم آتی تھیں، رات ہوتے ہی لڑکیوں کو قطار لگ جاتی تھی، مگر مالک ایک رات میں صرف 5 لڑکیوں کو آپریشن کرتے تھے، باقی کو کل کا نمبر دے دیا جاتا تھا، کیونکہ رات کے 2 بجے کے بعد مالک سونے کے لیے گھر چلے جاتے تھے اور پھر اگلی صبح 10 بجے کلینک میں واپس آتے تھے۔ کلینک بہت چلتا تھا، مریضوں کا رش لگا رہتا تھا، اسی لیے تو مالکن مالک سے روز روز لڑائی کرتی تھی اور اس پر بڑے بڑے الزام لگاتی تھی، مگر مالک مالکن سے بہت پیار کرتے تھے، تبھی تو وہ اس کے ہر الزام پر چپ کر جاتے تھے۔ مالکن اکثر مجھ سے پوچھتی بھی رہتی تھی کہ وہاں کلینک پر کیا ہوتا ہے، مگر میں مالکن کو سب اوکے کی رپورٹ دیتی تھی، کیونکہ مجھے اس نوکری پر مالک نے رکھا تھا، اسی لیے میں کلینک پر ہونے والی کوئی بھی بات مالکن کو نہیں بتاتی تھی۔ مگر روز آنے والی امیر خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر مالکن کیا میں خود بھی ہکا بکا رہ جاتی تھی۔ اس دن بھی ایک خوبصورت لڑکی آئی، مالک اندر کسی اور کا آپریشن کر رہے تھے، مگر شاید اسے بہت تکلیف تھی، تبھی وہ تکلیف سے رونے لگی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہو مجھے بہت تکلیف ہے، پہلے میرا آپریشن کر دیں۔ یہ سن کر میں نے اسے ساری بات بتا دی، مگر وہ مجھ سے الجھنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب کو باہر بلاؤ ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب میں پریشان کھڑی تھی کیونکہ مجھے بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو ہی آپریشن ختم ہوا تھا مالک خود ہی باہر آ جاتے تھے، مگر اکثر ان کے ساتھ وہ مریضہ باہر نہیں آتی تھی، کیونکہ آپریشن تھیٹر میں جانے کا ایک دروازہ تھا مگر باہر نکلنے کے لیے کئی راستے تھے۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب ایک لڑکی شدید درد میں مالک کے ساتھ اندر گئی مگر باہر نہ آئی۔ اس بات پر میں نے حیرت کا اظہار کیا تو مالک کہنے لگے، میرے پاس زیادہ تر امیر لڑکیاں آتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ وہ یہاں آپریشن کے لیے آئی تھی، اسی لیے میں نے آپریشن تھیٹر کے کئی دروازے بنائے ہوئے ہیں جن سے وہ باہر چلی جاتی ہیں۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، مگر روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے میرا شک مزید گہرا ہو جاتا تھا۔ جیسے مالک نے 1 مہینے کے اندر میری تنخواہ 20,000 سے 40,000 کر دی اور مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری محنت اور رازداری کا صلہ ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور مالک سے صرف 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر گھر آئی اور اپنی بہنوں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہونے لگی۔ تبھی میری ایک بہن کہنے لگی، لگتا ہے تمہارے مالک کا کلینک خوب چلتا ہے، تبھی تو وہ لاکھوں کما رہا ہے۔ یہ سن کر میری چھوٹی بہن کہنے لگی، آج کل ڈاکٹرز اس لیے بھی اتنا کما رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے کلینک میں غیر قانونی دھندا بھی کرتے ہیں۔ میری یہ بہن میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی اور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، وہ شاید ایسی خبریں اپنے کالج سے سن کر آتی تھی، اسی لیے میں غیر قانونی دھندے پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو میٹرک پاس تھی، اسی لیے مجھے ان باتوں کا زیادہ پتہ نہیں تھا، مگر وہ اس فیلڈ میں تھی اسی لیے اسے اس بات کا پتہ تھا۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، آج کل کی امیر لڑکیاں بہت تیز ہو گئی ہیں، شادی سے پہلے ہی ایسے کام کر لیتی ہیں کہ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر اس بات کو راز رکھنے کے لیے ان سے ہزاروں روپے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی چونک گئی کیونکہ میں نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی تھی۔ توبہ توبہ، میں نے یہ سن کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تبھی میری بہن کہنے لگی، آپ بھی اس بات کا خیال رکھا کریں کیونکہ اگر پولیس کو اس بات کا پتہ چل جائے تو وہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اس کے کلینک میں کام کرنے والوں کو بھی پکڑ کر تھانے لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں اندر سے ڈر گئی، مگر میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ میرا مالک ایسا نہیں تھا، وہ ایسے غیر قانونی دھندے نہیں کرتے۔ اس دن مجھے جلدی کلینک واپس آنا تھا، اسی لیے میں آ گئی، اور جب میں گھر آئی تو پھر سے مالک اور مالکن کے درمیان زبردست جھگڑا چل رہا تھا۔ مجھے مالک کو بتانا تھا کہ کلینک پر آپ کے نام ایک پارسل آیا تھا، مگر اندر مالکن اور مالک کی بات سن کر میں چونک گئی کیونکہ مالکن بھی اس دن مالک سے یہی کہہ رہی تھی، تم مشہور ڈاکٹر ہو مگر تمہارے بارے میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم اپنے کلینک میں غیر قانونی دھندا کرتے ہو۔
مالک یہ سن کر کہنے لگے، دیکھو روشنی، میں نے تمہیں کئی بار بتایا ہے کہ یہ سب مجھ پر الزام ہے. میں باقی ڈاکٹرز کے مقابلے زیادہ کماتا ہوں، اسی لیے وہ سب مجھ سے جلتے ہیں. میرے پاس مریض کم آئیں، اسی لیے وہ ایسی باتیں پھیلاتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو اب تک پولیس میرے کلینک پر چھاپا مار چکی ہوتی. یہ سن کر مالکن چپ ہو گئی اور میں نے جلدی سے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ مالک، آپ کے نام ایک پارسل آیا ہے. یہ سن کر مالک نے مجھ سے کہا، تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. میں دروازے سے ہٹی تو مالک نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم روشنی، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے آرام اور سکون کے لیے رات دن کلینک پر کام کرتا ہوں، مگر تم لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہو. پلیز تم میرا یقین کرو، میں ویسا نہیں ہوں جیسا لوگ کہتے ہیں. تم اتنی خوبصورت ہو، میں کسی اور لڑکی کو بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں. مالک ابھی کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر میں کلینک پر آ گئی. مجھے آپریشن تھیٹر کی صفائی کرنی تھی. مالک روز اپنے بارے میں صفائیاں دیتے تھے مگر انہوں نے اپنی بیوی کو کلینک پر نہیں آنے دیا اور نہ ہی مجھے آپریشن تھیٹر میں آنے دیتے تھے. مالک مریضہ کو اکیلے لے کر آپریشن تھیٹر چلے جاتے تھے اور وہاں سے واپسی پر وہ اکیلے ہی آتے تھے کیونکہ مریضہ باہر کے دروازے سے گھر چلی جاتی تھی. یہ بات جب مجھے مالک نے بتائی تو میں شک میں پڑ گئی. شاید میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ لوگ جو باتیں کرتے تھے وہ سچ تھی یا جھوٹ. اسی لیے اگلے دن ایک 14 سالہ لڑکی کلینک پر آئی اور زور زور سے رونے لگی. میں نے اسے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ. میں نے دیکھا وہ لڑکی بہت امیر گھر سے تھی مگر میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. میں مالک کو گھر سے بلا لائی. مالک نے اس لڑکی کو دیکھا. اس لڑکی نے پرس میں رکھی رپورٹ فائل نکال کر مالک کو دے دی. فائل پڑھتے ہی مالک کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا. مالک نے مجھ سے کہا، آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولو، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، فوری آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ جان سے جانے کا خطرہ ہے. یہ سن کر میں نے دروازہ کھول دیا. مالک نے اس لڑکی کو اندر جانے کا اشارہ کیا مگر اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا. میں اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی. میں نے ان کو آپریشن تھیٹر چھوڑ کر آتی ہوں مگر مالک نے مجھے آگے بڑھتا دیکھ سختی سے مجھے روک دیا اور کہنے لگے، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے مریضہ کے ساتھ کیا کرنا ہے. مالک کی یہ بات سن کر مجھے شرمندگی نے گھیر لیا. مالک آگے بڑھے اور اس لڑکی کو خود ہی سہارا دے کر اندر آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی. یہ دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں یہاں کام کرتی تھی. مجھے پتا چلنا چاہیے تھا کہ مالک آپریشن تھیٹر میں ان مریضوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا. مجھے تجسس ہونے لگا، اسی لیے میں جلدی سے آپریشن تھیٹر کے ایک دروازے پر آ گئی. میں جاننا چاہتی تھی کہ وہاں سے نکلنے والی لڑکیوں کے ساتھ میرا مالک کیسا سلوک کرتا تھا. کچھ دیر کے انتظار کے بعد بالآخر وہ 14 سالہ لڑکی آپریشن تھیٹر کے اس دروازے سے نکلی تو اس کا حشر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی. اس کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے مالک نے آپریشن کے نام پر پورے 2 گھنٹے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. مجھے اس شخص سے گھن آ رہی تھی. میں نے آپریشن تھیٹر سے اس لڑکی کو نکلتے دیکھا. اس بیچاری کے چہرے پر خون کے دھبے تھے اور تکلیف کے باعث اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا مگر وہ آپریشن تھیٹر سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی. نہ جانے وہ درد اب تک کیوں سہ رہی تھی. اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا مالک 28 سال کا تھا. وہ خوبصورت تھا، اسمارٹ تھا مگر تھا تو شادی شدہ، ایک خوبصورت بیوی کا شوہر. اس سے بڑھ کر وہ ڈاکٹر تھا. مالک کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے ہنر سے ان کے درد سے نجات دلاتا مگر وہ تو اپنے برے ارادوں سے ان کے درد میں اضافہ کر رہا تھا. میں نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا. میرا مالک کیسا ظالم تھا. اس لڑکی کی عمر بس 14 برس کی تھی اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی. وہ بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے پر کھڑے اپنے مسیحا ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی جس نے ہزاروں لڑکیوں کی طرح اسے بھی اپنا شکار بنا لیا تھا اور وہ 14 سال کی معصوم لڑکی کچھ نہ کر پائی. میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں لیکن یہ شخص تو شاید کوئی درندہ تھا. لڑکی اپنے آنسو پہنچتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. میں اسی ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی تھی. شاید کبھی اس کے کلینک پر پولیس کا چھاپا پڑ گیا تو میں بھی اس کے ساتھ پکڑی جاؤں گی. یہ سوچ کر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی. یہ سچ تھا کہ میں مجبور تھی اور اپنی بہنوں کی خاطر یہ نوکری کر رہی تھی مگر جب میں پکڑی جاؤں گی تو پولیس میری اس بات پر ہرگز یقین نہیں کرے گی. وہ تو یہی سمجھے گی نا کہ میں اپنے مالک کے اس جرم میں برابر کی شریک تھی. اسی لیے میں نے سچ جانے کا فیصلہ کیا اور میں نے خود سے کہا کہ چاہے مجھے مالک اس نوکری سے نکال ہی کیوں نہ دے، میں مالک کا راز فاش کر کے رہوں گی مگر اس کے لیے مجھے اپنی قربانی دینی تھی. مجھے آپریشن تھیٹر میں جانا تھا تاکہ میں اصل حقیقت کا پتہ چلا سکوں کیونکہ اس لڑکی کا کیس پہلا یا دوسرا نہیں تھا بلکہ روز ہی کئی لڑکیاں اس کلینک پر آتی تھیں اور آپریشن تھیٹر پر ہونے والے ظلم و ستم کے بعد اپنا منہ چھپا کر باہر کے دروازے سے نکل جاتی تھی. میرا مالک ان لڑکیوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے مجھے کمرے سے باہر کیوں نکال دیتا تھا؟ مجھے اس ڈاکٹر پر شک سا ہونے لگا تھا کیونکہ جو کمینگی اس کے چہرے پر بھی ہوتی تھی
اس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک شام جب میں کلینک خالی پڑا ہوا تھا اور میرے مالک وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تب میں وہاں آئی اور درد سے چلانے لگی، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چیک کریں۔ یہ سن کر مالک نے مجھے وہیں پر لیٹنے کو کہا تو میں درد کے مارے اور چلانے لگی۔ ان سے کہا، نہیں مالک، یہاں نہیں، مجھے آپریشن تھیٹر لے چلیں تاکہ آپ میرا آپریشن کر سکیں۔ یہ سن کر مالک نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور اندر آ کر درد سے کرانے لگی تاکہ مالک کو مجھ پر پکا یقین آ جائے اور وہ میرے جھوٹ کو نہ پکڑ سکے۔ مالک میرا آپریشن کرنے کے لیے آلات اکٹھے کرنے لگے اور میں گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آج میں اس آپریشن تھیٹر پر خود پڑی ہوئی تھی جس پر ہزاروں لڑکیاں اپنے درد سے نجات کے لیے آئیں، مگر ایسی تکلیف ساتھ لے کر گئیں جس کا درد انہیں کئی ماہ برداشت کرنا تھا۔ ان کے مسیحا ڈاکٹر نے ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا تھا۔ تبھی مالک نے اپنے منہ پر ماسک لگایا اور انہوں نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا، مگر میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس بے ہوشی کے انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے آپ میرا آپریشن ایسے ہی کر لیں، میں یہ درد برداشت کر لوں گی۔ مالک نے میرا آپریشن شروع کر دیا۔ آج میں پہلی بار ڈاکٹر شعیب کو خود اپنی آنکھوں سے آپریشن کرتے دیکھ رہی تھی تو مجھے یقین آ گیا کہ لوگ ان کے بارے میں غلط کہتے ہیں، کیونکہ میرے مالک واقعی مسیحا تھے، کوئی درندہ نہیں تھے، کیونکہ آپریشن کے دوران انہوں نے میرے پردے کا بھی بھرپور خیال رکھا۔ مگر اس دن ڈاکٹر شعیب سے میں نے یہ بات پوچھی کہ آپ لڑکیوں کو آپریشن اکیلے کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے کلینک پر ایسی لڑکیاں آتی ہیں جو شادی سے پہلے غلط کام کر کے اپنا فیوچر خراب کر لیتی ہیں، مگر میں ان کا یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کرنے دیتا، اسی لیے میں ان کا اکیلے ہی آپریشن کرتا تھا تاکہ کوئی اور ان کے اس گناہ کے بارے میں نہ جان جائے اور ان کی شادی کسی اچھے مرد کے ساتھ ہو جائے۔ مالک کا یہ جواب سن کر اب مطمئن تھی، کیونکہ میرے پاس ان سارے الزامات کے جواب تھے جو اکثر لوگ ڈاکٹر شعیب پر لگاتے تھے۔ آج میں نے سچ جان لیا تھا کہ لوگ ان سے جلتے ہیں، تبھی تو ان کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بات مالک کی بیوی کو بھی بتاؤں گی تاکہ وہ اپنے شوہر پر شک کرنا چھوڑ دیں۔